बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 26 फरवरी जुमेरात का इनका दूसरा वीलॉग। पहले आपके सामने अहम खबरें, फिर उनकी तफसील। तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का बड़ा अहम इजलास हुआ और उसमें फ़ैसला क्या करना है। क़यादत से इस्तीफ़ों के मुतालबे भी हैं, कौन कौन इस्तीफ़ा देगा और कौन कौन हुकूमत से मुज़ाकरात का हामी है, कौन मुखालिफ है, इसकी भी तफसील आपको बताता हूँ। और कैंपेन इस वक्त 12 इस्तीफ़ों की शुरू हो चुकी है। सुहेल अफरीदी के पास खान की रिहाई की एक बड़ी कुंजी सामने आई है। अब ये उसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसकी तफसील भी आपके सामने रखनी है। और इस वक्त सबसे जो बड़ा सवाल कि तहरीक इंसाफ को क्या एक दफ़ा फिर ट्रैप करने की कोशिश है। कॉन्फ्रेंस की जो वीडियो कॉल थी उस पर ये तीसरी शख्सियत कौन थी, और राना सनाउल्लाह मोहसिन नकवी के अपोजिशन रहनुमाओं से बड़े राब्ते भी शुरू हुए। और अलीमा खान ने आज इमरान खान से मुतल्लिक इंतहाई अहम इंकशाफात किए, वकला से अपील की। बरतानवी पार्लियामेंट के बाद अलीमा खान का मारियो नौफल से इंटरव्यू, और अब मेहदी हसन इंटरनेशनल जर्नल से बड़ा अहम इंटरव्यू भी आज। मरियम नवाज को भी फंसाने की तैयारियां। सीसीडी के हाथों जो कत्ल होने वाली वीडियोज हैं सोशल मीडिया पर वायरल, चार्जशीट तैयार हो रही है। और हुकूमती नाकामियों का आज वजीर ने एतराफ़ कर लिया कि SIFC फील्ड मार्शल की क़यादत में नाकाम, 3 साल में $1 नहीं है। और जनरल बाजवा के बारे में अजीबो गरीब खबरें, अफवाहें कि क्या बाथरूम में शहीद हो गए या अभी गाजी हैं। तशवीशनाक खबर क्यों छुपाई जा रही है, कि किसी बड़े हादसे का इंतज़ार है, इस पर भी बात करनी है। और ईरान अमेरिका इसराइल के अज़ाइम खाक में मिलाने वाले मामलात, यानी मुज़ाकरात पे ईरान ने अमेरिका को बड़ी ऑफ़र दे के इस ख्वाहिश को, इसराइल की जंग को दफन किया है। इस पर एंड में शायद बात करूँ। और दीनी वाक़या जो आपको बताना है, तहरीक इंसाफ क़यादत, खान की बहनों का, मीडिया, सोशल मीडिया, तमाम साथियों को एक इंतहाई अहम दीनी पैगाम कि इन हालात में क्या करें। मुख्तसर बात होगी इसमें, वो आपने चेक ज़रूर करना है आखिर में। लेकिन सबसे पहले ये जो भी मामलात चल रहे हैं, तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन, महमूद अचकज़ई, इलामा नासिर अब्बास, अपोजिशन इत्तेहाद, इनके आज काफ़ी लंबा सेशन था। मुज़ाकराती अमल पर ये पेशरफ्त करने जा रहे हैं, क्योंकि अब अदालतों में इमरान खान अबू शाबी की दरख्वास्तों पर बड़ी कार्रवाई हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो तमाम मुकदमात जो पहले किसी ज़बर ज़ेर नुक्ता, आपको पता है कामा, इसकी गलती से मुस्तरद कर दिए जाते थे, अब जजेस ने इतराज़ दूर कर दिए, केस जल्द लगाने। 7 महीने बाद खान बनामे सरकार की आज गूंज सुनाई देगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और तोशाखाना केस पर इतराज़ात दूर हुए। अलकादिर केस में दरख्वास्त ज़मानत जो 11 मार्च मंजूर। अब 11 मार्च से पहले ये मामलात संभालने हैं तहरीक इंसाफ ने, क्योंकि रमज़ान का आखिरी अशरा है, आपको पता है। फिर ईद के बाद मामलात होंगे, जज केस सुनेंगे, उम्रे पे भाग जाएंगे, कोई एतकाफ बैठ जाएगा, या ये मामलात होंगे। देखें, 26वीं 27वीं तरमीम ख़ज़ायर है। इन्होंने अदालतों में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, यया अफरीदी और सरफराज डोगर को इसके लिए तो नहीं लाए कि ये इमरान खान को रिलीफ कर दें, सारे केसेस छोड़ दें, और जब तक इनके ऊपर वो नवाज शरीफ वाला मामला ना हो, या दबाव ना आए, डंडा ना आए अवाम का या इंटरनेशनल इदारों का, या इमरान खान के वकला का। खान की रिहाई का मामला उस वक्त तक अदालतों से हल नहीं हो सकता। इसके लिए पाकिस्तान की कौम को दबाव बढ़ाना पड़ेगा। अभी देखें, मंगल जुमेरात की मुलाकात अभी तक नहीं हुई, आज भी मुलाकातें नहीं हुई। तो इस वक्त खौफ तो इनके सर पर है, अदालतें भी मैनेज हैं। और अलीमा खान ने जो भी मारियो नौफल के इंटरव्यू में बात की, बड़ी अहम बात की इमरान खान की आंख के हवाले से, कि डॉक्टर्स ने हमारे साथ रब्ता करके बताया कि इसकी एक वजह स्लो पॉइजनिंग भी हो सकती है। इसीलिए हम इमरान खान का ज़ाती मुआलिज और फैमिली की मौजूदगी में शिफा इंटरनेशनल मुआयना करवाना चाहते हैं। इमरान खान की बहनों ने जो आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद, डॉक्टर उज़मा ने भी कहा कि ये इमरान खान को रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अलीमा खान ने आज भी दोबारा वकला को याद दहानी करवाई, अली बुखारी, हामिद खान, लतीफ़ खोसा समेत सबको, कि आएँ अपनी जिम्मेदारी निभाएं, सुप्रीम कोर्ट पहुँचें। इमरान खान के केसेस में अगर हमें यहाँ से रिलीफ ना मिला तो फिर हम पाकिस्तान की आवाम को अपील करने पर मजबूर हैं कि घरों से निकलें। अब तहरीक इंसाफ की जो आपको पता है जमात है, लीडरशिप है, खान की बहनों के साथ इस वक्त वाकई एक पेज पर नज़र नहीं आ रहे। और ये तहरीक इंसाफ को ट्रैप करने की सबसे बड़ी वारदात है। ये याद रखिएगा, मुज़ाकरात के कुछ हामी हैं, कुछ मुखालिफ हैं, कुछ चाहते हैं इस्तीफ़े भी आए, कुछ बाकायदा कैंपेन भी चला रहे हैं, और बैरिस्टर गौर समेत क़यादत दायरा हटा के नहीं लाना चाहते हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की मीटिंग के हवाले से भी बहुत सी अहम चीज़ें। और इस वक्त सुहेल अफरीदी और इमरान खान की बहनें और तहरीक इंसाफ की ये देखिए, आपको 3 तकोन नज़र आ रही हैं। रिहाई मामला है खान का, और इस्टेब्लिशमेंट का पूरा गेम प्लान भी है। आज बैरिस्टर गौर ने देखें सुहेल अफरीदी को अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, थ्रू अंडर द बस, वो वाला काम किया। खान की सेहत के हवाले से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को जो मालूमात दी जा रही थी वीडियो कॉन्फ्रेंस में कि इलाज कैसे हो रहा है, कॉन्फ्रेंस कॉल का अस्पताल मुंतकिल करना है नहीं, बैरिस्टर गौर को सब कुछ पता था। और इन्होंने तीसरे शख्स का नाम लिया कि आज वो सुहेल अफरीदी हमारे साथ उस कॉल पर मौजूद थे। अब ज़ाहिर अलीमा खान को शायद पता हो, लेकिन पब्लिक में वो नाम आना चाहिए था। आँख के हवाले से तमाम मालूमात बहरहाल सबके पास थी कि इमरान खान की आँख के हालात क्या हैं। बैरिस्टर गौर ने अपने MNAs पार्टी के लोगों को बड़ा फ़ख्र किया कि इनके ओहदों पर, गाड़ियों पर, मुकदमात पर ये नहीं बिके,
ہمارے ساتھ کھڑے. لیکن اچانک پاکستان کا مین سٹریم میڈیا، تمام بڑے صحافی کہ سیاستدان، ایون حکومت تحریک انصاف کے مظلوم سیاستدانوں کے ساتھ کھڑی ہوئی اور علیمہ خان اور ان بہنوں کے خلاف محاذ کھڑا شروع. ARY نے لیڈ کر دی، انتہا کر دی. انہوں نے کہا جی کہ بشرا بی بی کے ذریعے جو پیغام علیمہ خان کو ملا، بہنوں کو ملا کہ عمران خان نے کہا میری بہنیں میری آواز اٹھائیں، وہ تو بیان ہی نہیں بشرا بی بی نے جاری کیا. اندازہ کریں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے پارٹی سے کہا کہ آپ اڈیالہ جیل نہ آیا کریں، آپ صرف عدالتوں میں جائیں اور فیملی کی بجائے مجھے ڈاکٹروں سے ملنا ہے. یہ عمران خان کے حوالے سے حکومتی پروپیگنڈا چل رہا ہے. اندازہ کریں. بیرسٹر گور، اس کے بعد علی مین گنڈا پور اور لطیف کھوسا، ان سب لوگوں کو معصوم ثابت کرنے کے لیے کہ یہ تو پٹیشن لے کر جا رہے تھے. علیمہ خان نے پٹیشن سے منع کیا. علیمہ خان عدالتوں میں کھڑی چیخ چیخ کری یہاں آؤ. اب تو بشرا بی بی کی بہن مریم بھٹو نے جو اس کی گواہی دی کہ پیغام عمران خان کی طرف سے علیمہ خان کو دیا گیا کہ بہنیں میرے لیے آواز اٹھائیں. لیکن میڈیا کے ٹاؤٹ، تحریک انصاف کے رہنما اور اس وقت جو مخالفت کی ایک گیم چل رہی ہے کہ بشرا بی بی کے خاندان کے ساتھ معاملات خراب کیے جائیں، اس میں اسٹیبلشمنٹ پیچھے بیٹھ کے دیکھ رہی ہے. وہ اصل کام ہی ان کا ہی ہوتا ہے. اور علیمہ خان کی دیکھیں آج پریس کانفرنس پر بھی انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد پابندی لگا دی کہ یہاں پریس کانفرنس نہیں کر سکتی، کوئی بھائی کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتی. تحریک انصاف کے رہنماؤں کی میں گفتگو دیکھ رہا تھا، شیخ وقاص، بیرسٹر گور، علی امین، شیر افضل، شندانہ، مشال یوسفزئی، پھر کے حملے، پھر مین سٹریم میڈیا اخبارات کے آرٹیکل آنا شروع ہو گئے کہ علیمہ خان بڑا غصہ کرتی ہیں جی. اور پھر یہ جو سارا معاملہ شروع ہوا. اور یہ دیکھیں سہیل آفریدی کا جو دھرنے کے بعد معاملہ تھا جس میں گنڈا پور بیرسٹر صاحب بیرسٹر گور سے ملے، سہیل آفریدی کو گنڈا پور کے راستے پر چلانے کی پوری کوشش کی گئی کہ جی آپ نے خان سے ملاقات کرنی ہے، صوبہ بھی چلانا ہے اور تحریک بھی ہلکی پھلکی قومیوپیتھی چلانی ہے، ہمارے ساتھ چلیں. سہیل آفریدی نوجوان ہے. اب اس کے بعد سب سے بڑی لائف لائن اور طاقت ہے پاکستان کی عوام اور عمران خان کی بہنیں اعتماد کرتی ہیں. اللہ نے اسے بہت بڑا موقع دیا، بہت بڑا موقع. کنجی IMF کے ساتھ پاکستان کی حکومت مذاکرات جا رہے ہیں اور چاروں صوبوں کو سرپلس فنڈ دکھانا ہے تاکہ رول ہو اوور ہو قسط. پچھلے سال علی مین گنڈا پور نے 147 ارب کا سرپلس دکھا کے چاروں صوبوں کی مدد کی اور IMF کی وفاق کو قسط ملی فارم 47 کی. اب یہ اس وقت سرپلس اپنے پورے بجٹ میں وادی تیرا پہ لگا دیں، اپنی ترقی کے پروجیکٹس میں لگا دیں، کہیں بھی استعمال کر لیں، کوئی فالتو پیسہ بجٹ میں نہ ہو. ضمنی لے آئے ایک بجٹ کی، ورنہ یہ ان کے پاس بہت بڑی خزانے کی کنجی چلی جائے گی. یہ خان کی رہائی فورس بنائے ضرور، اسٹریٹ موومنٹ بھی چلائیں، لیکن یہ ان کے پاس بہت بڑا چانس ہے. انہیں گراؤنڈ پر بھی اپنی مضبوطی دکھانی ہے. معاشی حالات جو ہے پاکستان کے بڑے خطرناک ہیں. یہ سہیل آفریدی کو اللہ نے بڑا موقع دیا ہے. بہرحال اس پہ دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. لیکن آگے جو پورا نظام چلانے کے لیے خان سے ملاقاتیں نہیں، صرف علاج پر اسپتال شفٹ کرنا، یہ سارے معاملے کو بڑے آرام سے کنٹرول کر سکتے ہیں. ان کے پاس بجٹ ہے، معاشی طاقت. وہ میں آگے چل کے اور مزید بتاتا ہوں آپ کو. اس وقت خان کی بہنوں کا ساتھ دینا پاکستانیوں کے لیے کیوں ضروری ہے کہ یہ 3 بہنیں خان کی سب سے بڑی وفادار ہیں. یاد رکھیں عمران خان کی بہن علیمہ خان کے نام آپ کو نمل یونیورسٹی یا رفائی اداروں کے حوالوں سے پتا تھا، علیمہ خانم. انہیں عمران خان کی قید نے علیمہ خان بنایا ہے. نورین خانم، آج نورین خان نیازی کے نام سے پورے پاکستان کے بچے بزرگ عورتیں ہر طبقے میں مزاحمت کی مثال ہے. ڈاکٹر عظما عمران خان کی بہن، زمان پارک کے بعد حملے کے بعد کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، رپورٹر انٹرویو کر رہے تھے انہیں پتہ ہی نہیں تھا عمران خان کی بہن ہے. آج یہ اپنے بھائی کے دفاع کے لیے عدالتوں میں اڈیالہ جیل مزاحمت کی تصویر بنی ہے، نظریہ بن چکے ہیں. 13 سال خیبر پختونخوا میں حکومت رہی تحریک انصاف کی عمران خان کی، اور تقریباً 4 سال آپ کہہ لیں عمران خان ملک کے وزیر اعظم رہے. آپ نے کبھی علیمہ خان، ڈاکٹر عظما، نورین خان کا نام بھی نہیں سنا. عہدے پر، منصب پر، کسی ذمہ داری پر، کسی حکومتی منصوبے، پروجیکٹ، سینٹ، پارلیمنٹ، قومی اسمبلی، حتیٰ کہ پارٹی کے اجلاس کے نزدیک سے بھی کبھی نہیں گزری. نہ ان کی اولادوں میں سے کسی کا پتہ تھا. ان کے خاوند کیا کام کرتے ہیں، ان کے نام کیا ہے، کسی کو نہیں پتا. آج یہ تینوں سیسا پلائی دیوار کی طرح اپنے بھائی کے لیے کھڑی ہے، اور یہ ان کی محبت ہے اپنے بھائی کے لیے، اور یہ اس کے بھائی کے نظریے کا دفاع بھی کر رہی ہیں. اور یہ مجبور ہو کر آئی ہیں میدان میں کہ جب اتنی بڑی سیاسی طاقت، عہدیداران جو ہتھیار ڈال چکے ہیں، کمپرومائز ہو چکے ہیں، ڈر گئے ہیں، چھپ نہیں ہیں، سڑکوں پر نکل نہیں، انہیں ہمت دلا رہی ہیں کہ اٹھاؤ خان کا بیانیہ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. انہیں اڈیالہ جیل کے بعد مارا پیٹا بھی جاتا ہے، انہیں سڑکوں پر خوار بھی کیا جاتا ہے، سردی میں ان پر پانی بھی چھوڑا جاتا ہے، ان کی گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں، ان پہ پرچے بھی ہوتے ہیں. علیمہ خان کو ہو سکتا ہے فروری کے آخر یا مارچ کے شروع میں 5 سال کی سزا بھی دے دیں. نورین خان کا بھی بیٹا جس طرح ملٹری کی قید میں حراست میں ہے، خود بھائی جیل میں ہے، اور خود جو ابھی ان کے ساتھ، یہ کل آپ نے دیکھا وہ ان کی بنائی خندقوں میں کس طرح گری. تینوں بزرگ خواتین ہیں، اور پورے کا پورا مین سٹریم میڈیا پارٹی کے ٹاؤٹ جانوروں کی طرح پر ٹوٹ پڑتے ہیں. یہ اگر بیانیہ تنگ آ کے کہہ دیں وکیل ہمارے ساتھ نہیں کھڑے، پارٹی کے رہنما نہیں کھڑے، بجائے ان کا شکوہ گلا سننے کے ضمیر فروش بزدل لوگ ان پہ چھوڑ دیے جاتے ہیں کہ علیمہ خان غصہ کرتی ہیں، نورین خان، اور غصہ بھی نہ کریں ان مظالم پہ، کریں کیا؟
پاکستان کے کسی سیاسی رہنما کا خاندان ذرا دکھائیں اس طرح گزرا ہو، یا وہ ٹوٹ گئے یا ڈیل کرنے پہ مجبور ہو گئے. ان کا تو اپنے بھائی کے لیے نکلنا. ایسے قائد اعظم کی بہن محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن فاطمہ جناح نکلی تھی، ان پہ کیا کیا الزامات لگے. جنرل ایوب نے پھر کیا کیا مظالم ڈھائے ان پہ. تو سب سے بڑا الزام فاطمہ جناح پہ بھی کیا لگتا تھا، بھائی کی وراثت پہ قبضہ کرنا چاہتی ہے. ان کی اولاد نہیں تھی، ورنہ کہتے تھے ان کا کوئی بیٹا مسلم لیگ نون بنانا چاہتا ہے قائد اعظم کی مسلم لیگ کاف، بہرحال پتہ نہیں کتنی ہے. ابھی دیکھیں جنرل باجوہ آپ اوندے منہ ٹوائلٹ میں گرے، سوشل میڈیا پہ افواہیں پھیلی کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. افواہیں ہیں، خاندان کی طرف سے آیا کہ افواہیں نہ پھیلائیں، ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، ہماری پرائیویسی کا خیال کریں. ان کی پرائیویسی ڈسٹرب ہوتی ہے بالکل. اور پھر یہ قومی سلامتی کا مسئلہ بنا دیا کہ اس معاملے کو نہیں چھیڑنا. عمران خان کے خاندان پر ظلم و ستم ہو، پاکستان کے صحافی جو مرضی اٹھ کے بات کرے مین سٹریم میڈیا پہ، اور جہاں کوئی صحافی یہ جرت نہیں کر سکتے جنرل باجوہ کے بارے میں سوال پوچھیں، کوئی بیان نکال کے دکھائیں. یہ ماضی میں جاوید چودھری، منصور علی خان، یہ سارے جنرل باجوہ کے انٹرویو، سہیل وڑائچ وغیرہ شادیوں بیاہوں پہ بیانات چلا دیتے تھے. جنرل باجوہ ویسے تو خود قرآن مجید جیب میں رکھتے ہیں، اب ضیاء الحق کی طرح وہ اپنی صفائیاں دینے کے لیے، لیکن ابھی ان کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ جو گر کر زخمی ہوئے وہ اصل میں انہیں خاموش کرایا گیا. اب اللہ جانے کہ وہ ہمیشہ کے لیے خاموش کروایا گیا یا ابھی وقتی طور پہ، لیکن جب تک کوئی صحافی وہاں جا کر ویڈیو بیان جاری نہیں کرتا، ان سے ملتا نہیں، یہ افواہیں تو چلتی رہیں گی کہ پتہ نہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، غازی ہیں. ہمیں نہیں پتا، میری تو دعا اللہ نے زندگی دیتا کہ وہ قانون کے کٹہرے میں ایک دن آئے. یہ سہیل وڑائچ، جاوید چودھری بتا سکتے ہیں. لیکن ان صحافیوں سے پوچھنا چاہیے کہ آپ عمران خان کے خاندان سے، ان کی سیاست سے پوچھتے ہیں، لیکن جو منافقت کے نام پر سیاست اور حکومت ہے ان سے کیوں نہیں پوچھتے. دیکھیں 2 منٹ کے لیے میری بات سنیں. 1958 سے حکومت میں 2 خاندان ہیں، شریف خاندان اور زرداری خاندان یا بھٹو خاندان کہہ لیں انہیں. آپ سیاست دیکھیں، ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم بنے، بےنظیر بھٹو 2 مرتبہ وزیر اعظم بنی، آصف علی زرداری 2 دفعہ صدر بنا، بلاول زرداری وزیر خارجہ بنا، آصفہ خاتون اول بنی، پختاور کے خاوند چودھری بھٹو صاحب آپ کو پارٹی اجلاس بیرونی دنیا میں زرداری کے ساتھ دورے کرتے ہوئے شیخ خان سے ملتے نظر آتے ہیں. زرداری کی بہن فریال تالپور ممبر پارلیمنٹ خود تو بنی، ان کے لیپالک بچے بھی عزیر بلوچ، مظفر ٹپی شپی سارے اقتدار میں. شریف خاندان کی طرف آئیں، نواز شریف 3 مرتبہ وزیر اعظم بنا، بھائی 2 دفعہ وزیر اعظم، پھر وزیر اعلیٰ پنجاب، پھر وزیر اعظم مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب، حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب، نواز شریف کا سمدھی اسحاق ڈار ڈپٹی وزیر اعظم، وزیر خارجہ، وزیر خزانہ، مریم نواز کا داماد بیٹا جنید صفدر، اس کا سمدھی شیخ روہیل، پہلے والا سمدھی جو تھا وہ سینیٹر سیف الرحمان، کزن عابد شیر علی، اس کا باپ شیر علی. مطلب ان کے تو بچوں کی جو دائی تھی بچے سنبھالنے والے وہ طاہرہ اورنگزیب صاحبہ سینیٹر ہیں، ان کی صاحبزادی بھی مریم اورنگزیب اس وقت حکومت کے عہدے پر ہیں. اور یہ سارے دونوں خاندان آپ دیکھ لیں دنیا کے وہ تمام کرپٹ ممالک کی تاریخ نکالیں، سری لنکا، نیپال، بنگلہ دیش، عرب ریاستیں ہیں یا روس کی سابقہ ریاستیں، آذربائیجان، بیلاروس، قزاقستان، تاجکستان، ان ممالک میں یہ لوگ مسلط ہیں. پھر ان لوگوں کے اقتدار میں 4 سال دیکھ لیں، تحریک انصاف کی حکومت دیکھیں، پی ڈی ایم دیکھیں، نگران دیکھیں، اور آج فارم 47 4 سال یہ 4 حکومتیں بن چکی ہیں. اب قومی حکومت کے نام پہ 5واں تجربہ اور ان میں بھی ان کو ڈالو. اور حالات کیا ہیں؟ بیرونی قرضوں کا جو سود ہے 4 سالوں میں جو 3 ارب 60 کروڑ تک ڈالر تک پہنچ چکا ہے. 12 ارب ڈالر کے ٹوٹل اثاثے ہیں. عرب امارات، سعودیہ، چین کے نکال دیں تو پیچھے 2 مہینے کا امپورٹ بل بچتا ہے. اور 19 ارب ڈالر کے قرضے، ان کی قسط، ان کی سود اس سال میں دینی ہے پاکستان، 19 ارب ڈالر. اور خود ان کے آپ صحافی کہہ رہے ہیں میاں صاحب خدا دنا بس کر دیں. مجیب الرحمان شامی صاحب سینئر کہہ رہے ہیں SIFC کے وزیر سے پوچھا 3 سال میں اس نے کہا $1 نہیں آیا، ناکام ہے. خود ان کے صحافی کہہ رہے ہیں مقامی صنعت کار سارے بھاگ کے، باہر سے سرمایہ کاری نہیں آ رہی. آپ کے پاس راہ کیا ہے اور نتیجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ جو خارجہ پالیسی ملک میں امن و امان ختم کر کے ملک میں وحشت اور بربریت کی، اس کا نقصان کیا ہے؟ خارجہ پالیسی میں عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے شروع کیا. فارم 47 اسٹیبلشمنٹ نے آکا وینٹیلیٹر ہیں، بھکاری ہیں، تباہ کر دی خارجہ پالیسی. وہ جڑی ہے براہ راست معیشت سے. صرف خارجہ پالیسی آزاد ہوتی تو پاکستان آج اپنی معیشت کے فیصلے آزاد کرتا. چین اور روس کے ساتھ تمام بڑے بڑے تجارتی معاہدے ہو چکے ہوتے. افغانستان کے ساتھ تجارت چل رہی ہوتی، انڈیا کے ساتھ چل رہی ہے جا کے بعد، ہندوستان کے ساتھ، لیکن افغانستان نہیں. یہاں معیشت کی تباہی بربادی میں آپ دیکھیں توانائی اور گندم کے معاہدے روس کے ساتھ کرنے تھے، لیکن عالمی پابندیوں کا خوف. ایران سے گیس لینی تھی، ڈر گئی. بھارت سے صرف خارجہ پالیسی کا ان کو فائدہ ہوتا. دیکھیں انہوں نے، بھارت نے روس کے ساتھ $500 ارب سے زیادہ کمایا ہے اس دوران روس کے معاملات میں، لیکن یہاں پاکستان میں وحشت اور بربریت اور انسانی حقوق پر سیاسی غیر یقینی اور دہشت گردی اور پھر گورننس کے مسائل ٹاپ پہ. ہوا کیا؟ خارجہ پالیسی امریکہ کے تابع کی، اور اب عرب ممالک خوفزدہ ہیں
کہ پاکستان سے کسی تجارتی یا دفاعی بڑے معاہدے، سب سے بڑی ڈیل ہوئی ہماری سعودی عرب سے دفاع کی، اس کے بعد ڈالروں کی برسات ہونی چاہیے تھی، $1 نہیں ہے۔ محمد بن سلمان دورہ کرنے پر تیار نہیں۔ عرب امارات جو رول اوور پیسے کرتے ہیں، 16 کروڑ کا سود ہر 30 دنوں بعد مانگ لیتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر جو ابھی انہوں نے بورڈ آف پیس میں شمولیت کی ٹرمپ کے کہنے پر، اب یورپ کے وہ تمام ممالک جو ٹرمپ کے ساتھ نہیں ہیں، وہ اب انسانی حقوق، سیاسی استحکام اور معاشی شفافیت، بہانہ یہ ہے، لیکن یورپی سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں کرنا، ان کی شرائط مزید سخت ہوتی جا رہی ہے۔ ابھی تو GSP+ اسٹیٹس آپ دیکھیے گا، یہ 3 سال 10 مہینوں میں پاکستان کی یورپین کمپنیاں، آپ دیکھ لیں پاکستان میں چاولوں سے لے کے کسی بھی آپ مصنوعات کو باہر دیکھ لیں، حالات کیا ہے۔ خان کے دور میں 6.2% معیشت تھی، $174 کا ڈالر تھا، 150 کا پیٹرول تھا، 17 ارب خزانے میں تھے۔ شہباز شریف کی اپنی اقتصادی رپورٹ میں وہ کہتا جی 2023 جون میں ملک دیوالیہ تھا۔ اندازہ کریں، اپریل میں خان کی حکومت گر رہی ہے، 4 مہینوں کے اندر ملک دیوالیہ کر گئی۔ حالت یہ ہے، سرکاری اساتذہ اور ملازمین ذرا دیکھیں، ٹھاٹھے مارتا سمندر اپنی تنخواہوں کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن یہاں جہاز خرید لینے ہیں، گاڑیاں خرید لینی ہیں، اور ان پر ویسے ان پر لاٹھی چارج اور مارا ماری نہیں ہو رہی سوال۔ یہ لوگ تھوڑے سے حیران ہیں، اور مریم نواز کے بھی CCD کے کیسز جو ہیں جس طرح مکمل ایک لمبی لسٹ بنتی جا رہی ہے، سوشل میڈیا پہ پورے ثبوت جمع ہوتے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں سازشیں عروج پر ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی گیمز ہیں، ڈیلز ہیں، مذاکرات ہیں، قیادت کی بدگمانیاں ہیں، وفادار ہیں، غدار ہیں، بہت کچھ ہے۔ لیکن میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کرنا کہ جنگ صفین میں حضرت علی اور امیر شام کے درمیان جنگ تھی، دریائے فرات کا کنارہ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جو اختلافات تھے، حضرت علی کو خلیفہ منتخب کر لیا تھا، اور امیر شام کا کہنا تھا کہ پہلے قاتلوں سے قصاص لیا جائے۔ بہرحال اس جنگ کی تفصیل مقصد نہیں ہے، مقصد یہ کہ ایک موقع پر حضرت علی وضو کر رہے تھے کہ ایک قاصد آیا، انہیں آ کے خط دیتا ہے کہ یہ امیر شام کی طرف سے ہے، جن کے ساتھ ان کی جنگ چل رہی، یاد رکھیں، یہاں ان کی طرف سے پیغام آیا۔ اب وہاں مسجد میں وضو کے دوران بہت سے لوگ تھے، وہ حیران ہوئے کہ جنگ میں میدان لگا ہوا ہے اور یہاں حضرت علی کو رابطہ ہو رہا ہے ان کے ساتھ، خط آ رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ حضرت علی نے وہ خط لے کے جیب میں ڈال دیا۔ وہاں لوگوں نے سرگوشیاں شروع کر دی۔ حضرت علی ممبر کی طرف گئے جہاں خطبہ دینا ہوتا ہے، وہاں کھڑے ہو کر خط جیب سے نکالا، کھولا تو وہ خالی تھا، اس پہ کوئی تحریر نہیں تھی۔ حضرت علی نے وہ خط سب کو دکھا دیا اور کہا دیکھو یہ بدگمانیاں پھیلانے کے لیے بھیجا، تاکہ لشکر کے اندر اس وقت شک پیدا ہو، اختلاف پیدا ہو، تو اندرونی سطح پر یہ نظر آئے کہ وہ خفیہ رابطہ ہو رہا ہے، غداری ہو رہی ہے۔ اکثر جنگوں میں خالی خط اس طرح بھیجے جاتے تھے سازشوں کے لیے۔ وضو کے دوران اگر وہ خط دکھا دیتے تو تھوڑے سے لوگ تھے کہ وہ دیکھتے، لیکن یہاں ممبر پر کھڑے ہو کے سب کو دکھایا کہ یہ بدگمانی ختم ہو۔ تو جب آپ کسی تحریک میں جاتے ہیں تو یہ بدگمانیاں، سازشیں، غداریاں، یہ سب کچھ چلتا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما عمران خان کی بہنوں کو اور سوشل میڈیا کو سب کو دیکھیں، ایک تو تحقیق تو کرنی چاہیے، جیسے بہت سارے کہہ رہے ہیں خان کو فالو نہیں کرتے، وہ کرتے ہیں بہت سارے رہنما، لیکن ٹرانسپیرنٹ چیزیں سامنے رکھیں۔ اور میرے خیال میں یہ کرنا شروع چاہیے سہیل آفریدی سے، عوام کو اعتماد میں لے کے ان معاملات کو سامنے رکھیں۔ اب بہت سی اس میں چیزیں ہیں، وہ انشاءاللہ پھر اگلے ویلاگ میں ان کو ٹچ کروں گا۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔